खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मरियम दाऊद है और मेरा ताल्लुक बैतुल चर्च से है। आज मैं पास्टर आशिर मनशा की और शाइन स्टार टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर दावत दी कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके सामने शेयर कर सकूँ और ये कलाम हर एक सुन सके, क्योंकि कलाम जो है वो हम सबके लिए बरकत का सबब है। आए हम कलाम मुक़द्दस में तलावत करेंगे मत्ती उसका 26वां बाब उसके 41वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसके 41वीं आयत, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब यहाँ पे जागना, जागो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात जागते रहें। हम जिस तरह से अक्सर नौजवान हमारे करते हैं, हमारे जो आज की नई नस्ल है वो रात को जागते रहते हैं, देर तक जागना और फिर सुबह सवेरे वो उठते नहीं हैं। लेकिन ये जागने का मतलब हरगिज़ नहीं है। जागने का मतलब ये है कि रूहानी तौर से बेदार रहना, रूम में जागते रहना, रूम में दुआ करते रहना, रूम में जब भी आपको मौका मिले, चर्च में, कलीसिया में, दोस्तों में, रफ़ाक़त ख़वातीन में या मीटिंग्स में, जहाँ भी आपको मौका मिले तो जागो और दुआ करो। जो वर्ड्स हमने देख रहे हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, तो हमने क्या करना है? जागना है। ये हमारी कंडीशन है कि हमने दुआ के लिए वक्त ठहराना है, हमने दुआ के लिए वक्त निकालना है, हमने खुदावंद के कलाम को तरजीह देनी है, हमने दुआ को तरजीह देनी है, क्योंकि दुआ हमारा रूहानी हथियार है। दुआ एक ऐसी कुव्वत है जिसके वसीला से हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े मौज़ात होते हैं, और दुआ के वसीला से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम में एबिलिटी नहीं है, जो हम नहीं कर सकते। पहला यानी कि जो हमने देखा, जागो, यानी कि जागना है, हमें रूहानी तौर से रूम में जागना है, रूम में बेदार रहना है, रूम में हमने एक खुदावंद के साथ होना है, बाप बेटा रूह कुद्दस, और यानी कि हम चारों यानी कि एक होकर हमने जाकर दुआ करनी है ताकि हम क्या करें? आजमाइश में ना पड़ें। फिर है जागो, और दूसरा हुक्म क्या है? दुआ करो। दुआ करने का हुक्म ये किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, जागो और दुआ करो। लूका की अंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, दुआ करने में हिम्मत ना हारो। हमने दुआ करते रहना है, हमने हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि अगर हम हिम्मत हारते हैं तो हम बुज़दिल हैं, बुज़दिल, और बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि खुदा किसी बुज़दिल इंसान को पसंद नहीं करता। हमने क्या करना है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर है लुका, यानी कि लुका में जो हमने अभी तिलावत की कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। हमने दिन रात दुआएं करनी है, जब भी हमें मौका मिले, कलीसिया में, यानी कि फैमिली प्रे में, या चर्च में, या हमें कहीं भी, यानी कि जब बहनें या दोस्त हैं या मिलकर हम लोग फैमिली मिलकर प्रे करते हैं, तो हमने दुआ के लिए अपना वक्त जो मुकर्रर किया है उसमें हमने ठहरना है, क्योंकि दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है। दुआ करना ईमानदारों का कारोबार है। जिस तरह से हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के लिए हम अपना पूरा एक टाइम देते हैं, उसी तरह से दुआ करने के लिए भी हमें एक पूरा टाइम देना है। जागो और दुआ करो, हमें रूम में जागते रहना है, हमें रूम में दुआ करते रहना है। फिर कलाम में लिखा हुआ है, पहला तस्नीकियों 5वां बाब उसकी 25वीं आयत में, कि ए भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो, ए भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो। ये कौन कह रहे हैं? पालूस रसूल कह रहे हैं अपनी कलीसिया से, हम खिदमत ईमानदारों से कह रहे हैं कि ए भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि दुआ हमारा रूहानी कारोबार है, ये हमारी रूहानी जॉब है जिसे हमने करना है, और ये ईमानदारों पर लागू है कि वो दुआ करें। फिर इसी तरह से इफ्सी 6वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो, ताकि, क्योंकि दुआ ऐसा काम है, दुआ हमारी रूहानी स्पोर्ट है, दुआ हमारी ऐसी स्पोर्ट है जो नज़र नहीं आती, लेकिन वो बड़े बड़े काम करती है। वो दुआ जो है वो असर रखती है, वो ज़िंदगियों में, हर शख्स में असर रखती है। अगर आप किसी बीमार के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो बीमार जो है वो यीशु के नाम से सेहत याब हो जाएगा, उसकी बीमारी जाती रहेगी। ये कि अमल किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काम होगा, वो शफायाब होगा, उसकी बीमारी जाती रहेगी, उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा। ये किसका काम है? दुआ का। तो इसलिए हमने जागते रहना है, रूम में हमने बेदार रहना है। फिर पहला तस्नीकियों उसके 5वें बाब की 17वीं आयत, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा का मतलब है इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई आपको ऐसा, यानी कि ये नहीं है कि आप कहें कि मैं इस टाइम पे दुआ नहीं कर सकते, उस टाइम पे दुआ नहीं कर सकते, बल्कि आपने बिला नागा क्या करना है? दुआ करना है, दुआ करते रहना चाहिए। ये हमने पहले ही जानते हैं
کہ یہ خداوند کا حکم ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدا کے سامنے اپنے ساری دلی مرادوں کو، اپنی ساری باتوں کو، اپنی سارے معاملات کو، اپنے روحانی معاملات کو، اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے جسمانی معاملات کو ہم خداوند کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں، تو خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں، خداوند ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے معجزات کرتے ہیں، خداوند ہماری زندگیوں میں وہ کام کرتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے۔ دعا ہماری روحانی سپورٹ ہے، دعا ہماری ایک ایسی قوت ہے روحانی جو اثر انداز ہوتی ہے ایمانداروں کی زندگیوں میں۔ اسی طرح سے رومیو اس کا 8واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، جس کا بیان کرنا یعنی کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمیں دعا کرنا ہم جیسی دعا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سے نہیں ہوتی، لیکن خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا روح ہماری شفاعت کرتا ہے، خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے خداوند سے یہ مانگنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو ہم خداوند سے مانگتے ہیں خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری نیت سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے ارادوں سے، ہماری دلی مرادوں سے، ہماری ہر ایک بات سے، ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو سے واقف ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ ہم کمزوری میں دعا کرتے ہیں لیکن خداوند ہماری کمزوری کو شہزوری میں بدل دیتے ہیں۔ خداوند ہمیں مضبوط چٹان کی مانند ہمیں بنا دیتے ہیں کہ ہم اب جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ سب کے لیے شفاعت کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس نے یوں اٹھایا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، اور جب وہ دعا کر رہا ہے تو بنی اسرائیل فتح پا رہے ہیں، اور جیسے ہی موسیٰ کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل شکست ان کو ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ نے نوجوانوں نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا اور نیچے پتھر رکھے تاکہ موسیٰ ہمارے لیے شفاعت کرتا رہے، موسیٰ ہمارے لیے دعا کرتا رہے، اور جب اس نے دعا کرتا رہا تو بنی اسرائیل نے فتح پائی، بنی اسرائیل اپنے دشمنوں پر غالب آئے، بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ خداوند کی قوت ان کے ساتھ تھی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی قوت، خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم جو کام نہیں کر سکتے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ بائبل مقدس میں ان گنت واقعات ہیں جن میں دعا کا جو اثر ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم جانتے ہیں روحانی طور سے تو ہم کیا اگر آزمائش ہم پر آ جاتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے، ہمارے خادموں کی دعاؤں کے وسیلہ سے، ہمارے والدین کی دعاؤں کے وسیلہ سے، ہماری اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، ہماری شخصی دعاؤں کے وسیلہ سے وہ کام ہوتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، جو کام ہم کبھی سوچ نہیں سکتے وہ ہوتا ہے کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل مقدس میں پطرس کا واقعہ ہم یاد کرتے ہیں، اعمال اس کا 12ویں باب کی پورے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بہت جوشیلا، خدا کا رسول، خدا کا خادم، خدا کی منادی کرنے والا، اور نہ ڈر ہو کر وہ خدا کے کلام کی گواہی دیتا ہے، بشارت کا کام کرتا ہے، اور وہ دشمنوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ دشمن اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یعقوب کو قتل کروا دیا گیا، اور ہیرودیس بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے کیا کیا؟ پطرس رسول کو جیل میں بند کر دیا، اور پہرا اتنا سخت لگا دیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پطرس وہاں سے کبھی نکلے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں، ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یعنی کہ سپاہیوں کا اس قدر پہرا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی، کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی، اور جب وہ دعا کر رہی تھی اور پطرس رات کے پہروں میں وہ سویا ہوا ہے، کیونکہ اسے صبح معلوم ہے کہ صبح میں مارا جاؤں گا، میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا اور میری موت یقینی ہے۔ اب کیا ہوا؟ سب کو یقین ہے کہ پطرس نہیں زندہ بچے گا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ بادشاہ نے اسے جیل میں بند کروایا ہے تو اسے مارنے کے لیے بند کروایا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کلیسیا
ہم نہیں جانتے، شاید 15 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ سب مل کر آنسوؤں کے ساتھ رو رو کر پطرس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، زندگی مانگ رہے ہیں، خدمت کے لیے کہ خداوند سے بحال کرے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا جو جب ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ ہوا۔ اور کیا ہوا کہ کلیسیا اس کے لیے شفاعت کر رہی ہے، کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے، کلیسیا اس کے لیے روحانی سپورٹ بن کر اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے، خداوند کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور خداوند کے سامنے دعا کر رہی ہے اور خداوند سے مانگ رہی ہے۔ آزمائش آئی تو کیا ہوا؟ موت ٹل گئی۔ خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے پطرس کو اٹھایا، اٹھو پطرس اٹھو۔ اور وہ حیران ہو گیا کہ یہاں کون سا آدمی آ گیا ہے، اور اس نے کہا کہ اٹھ اور باہر جا۔ اور اس نے اس کی بیڑیوں کو توڑ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے شہر سے باہر لے گیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ موت ٹل گئی، اس کی خدمت بحال ہو گئی۔ کس کے وسیلہ سے؟ صرف دعاؤں کے وسیلہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی جو موت چھائی ہوئی تھی، جو موت میں بدلنے والی تھی، لیکن خداوند نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیا، اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنا، اپنے لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھا اور پطرس کو کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ اور یہ نتیجہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا جاگو، پھر ہے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پطرس کی زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ جو موت اس پر چھا رہی تھی، وہ موت کے جو بادل منڈلا رہے تھے اس پر، وہ سارے جھٹک گئے، ہٹ گئے اس کی زندگی سے، اور وہ کیا ہو گیا؟ پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہ جا کر خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میرے لیے موت ہے، لیکن پھر بھی وہ آزمائش میں پورا اترا اور آزمائش سے ڈرا نہیں۔ اگر وہ ڈر جاتا تو میرے خیال میں، اگر کلیسیا دعا نہ کرتی، پطرس ڈر جاتا، تو شاید حالات تبدیل ہوتے۔ لیکن اب ہم نے کیا پڑھا؟ رومیو 8واں باب اس کی 26ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتی ہے۔ ہم شفاعت کرتے ہیں روح میں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے۔ اور جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو وہ دعائیں جو آگ کی مانند ہوتی ہیں، وہ حالات بدل دیتی ہیں، فیصلے بدل دیتی ہیں، سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ بائبل مقدس کے ایک بڑا یعنی کہ خوبصورت ورڈلی بات ہے، دعائیں بدل دیتی ہیں مصیبتوں اور طوفانوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دیتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ کام ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے نہیں ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی میں کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن خداوند کے فضل سے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے روح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کلام پر پورا اترتے ہیں۔ کلام کے مطابق جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آستر ملکہ بہت بڑی ایک ملکہ ہے، اس کا ایک اپنا عہدہ ہے، اپنا اختیار ہے، اپنا سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں کلام میں دیکھیں کہ اس کے لیے کیا ہوئی؟ موت کا آرڈر ہو گیا۔ بادشاہ نے پاس کر دیا کہ اس یہودی قوم کو جہاں کہیں بھی ہے انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ اور بادشاہ نے سائن کر دیا اور آستر ملکہ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ میری قوم کے لیے موت کا حکم جاری ہو گیا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے ساتھ مل کر خداوند کی حضوری میں دعا کی۔ آزمائش آئی، اتنی بڑی آزمائش آئی کہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پوری قوم، جہاں جہاں یہودی لوگ ہیں وہ سب مارے جائیں گے، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ اب جب آستر ملکہ کو پتہ چلا تو آستر ملکہ نے کیا کیا؟ اپنی سہیلیوں کو بلایا، جو اس کی خاص دوستیں تھیں ان کو بلایا، اور دعا میں جھک گئیں، روزے میں ٹھہر گئیں۔ اور جب انہوں نے روزے میں ٹھہر گئی، دعائیں کی، اور کیا ہوا؟ بادشاہ کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ دشمنوں نے جو پلان بنایا تھا ان کے لیے، وہ الٹا انہی پر کارواں ہو گیا۔ جو زندگی پر جن میں فخر تھا کہ ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کیا ہوا کہ الٹ ہو گیا۔ جو آستر ملکہ کے لیے اور مردگی کے لیے اور یہودی قوم کے لیے موت کا سوچ رہے تھے، اور وہ کیا ہوا؟ انہی کے لیے وہ موت بن گیا، ان کی موت کا سبب بن گیا۔ اور کیا ہوا؟ نعمان
اور اس کے بیٹے اور اس کے جتنے مخالفین تھے وہ سب مارے گئے. لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ دعاؤں کے وسیلہ سے. دعاؤں میں اتنی قوت، اتنا یعنی کہ ایسی قوت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ایسا کام کرتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہوگا. انسان جو اس بات کو مانتا بھی نہیں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم اس کلام آیت پر عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قوت ملتی ہے خدا کی طرف سے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب. اس میں یوسفت بادشاہ کا ذکر ہے کہ وہ یوسفت بادشاہ جو ہے، اب دشمنوں نے اس پر حملہ کرنے کا پلان کر لیا. جب اسے پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا. پریشان اس لیے ہو گیا کہ ایسا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جنگی یعنی کہ تیاری نہیں ہے، کوئی فوج یعنی کہ کوئی کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے سے ری پلان کرتے ہیں، پہلے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ سالوں پہلے ہی پلان کیے جاتے ہیں، پہلے ہی سے سوچا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے یہ طریقے اپنانے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ تیاری کرنی ہے. اب یوسفت نے کوئی تیاری نہیں کی. اب وہ پریشان کہ اب ہماری کوئی تیاری نہیں ہے تو 3 بڑی قومیں ہم پر چڑھائی کر رہی ہیں اور 3 قومیں ہمیں مارنا چاہتی ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. اب وہ پریشان ہو گیا. اور کلام میں لکھا ہے دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ دل سے ڈرا، دل سے خداوند کا طالب ہوا اور دل سے خداوند کی حضوری میں جھک گیا اور خداوند سے مدد طلب کی. اور یہاں تک کہ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو جمع کیا، بزرگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اور جتنے کاہن تھے سب کو جمع کیا اور جا کر ہیکل میں دعا کی، صرف دعا کی، خدا کے حضور حمد و ثنا کی، خدا کی پرستش کی، خداوند کی عبادت کی. اور سارا دن اس نے کیا کیا؟ اپنے قوم کو لے کر ہیکل میں بیٹھ گیا. اب عقل اس بات کو نہیں مانتی، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے. کیونکہ کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ نہیں میں صرف دعا کروں گا اور میرے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں. اب ہسٹری میں دیکھ لیں ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو. لیکن ایک واحد ہمارے بائبل مقدس میں یہ درج ہے دوسرا تواریخ اس کے 20ویں باب میں کہ یوسفت بادشاہ نے خداوند کی حضور دل سے خداوند کا طالب ہوا اور خدا کی حضوری میں جھک گیا. نہ اس نے محنت کی، نہ اس نے جنگ کی، نہ کوئی جنگی ساز و سامان کی تیاری کی، نہ فوج کو اس نے جنگ کے لیے بلایا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ صرف جاگو اور دعا کرو اور تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس بات پر عمل کیا، اس حکم پر عمل کیا جو خداوند نے دیا ہے، جو خداوند کے کلام سے اس نے پڑھا اس نے وہی کیا اور وہ خداوند کی حضوری میں جمع ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ 3 قومیں جو ایک بڑا انبوا تھی اور جو بہت طاقتور تھی، جنگی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، ہر لحاظ سے طاقتور تھی. اور کیا ہوا؟ جب وہ دعا کر رہے تھے، خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے، خداوند کی پرستش کر رہے تھے، خداوند کو سجدہ کر رہے تھے، خداوند کی عبادت کر رہے تھے، اور وہ آپس میں ہی دشمن لڑنا شروع کیے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. اور جتنے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے مارے گئے. کتنی عجیب بات ہے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہوتا بھی نہیں. لیکن بائبل مقدس میں ایسا ہوا کیونکہ یوسفت نے خداوند پر بھروسہ کیا، خداوند پر ایمان لایا، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ خداوند پر ایمان لا کر خداوند کی حضوری میں وہ کیا ہوا؟ جھکا. اور اس کا انجام کیا ہوا کہ دشمنوں پر وہ غالب آیا، دشمنوں پر اس نے فتح حاصل کی، دشمنوں کو اس نے زیر کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ غالب آئے. غالب اس لیے آیا کہ وہ خداوند کا طالب ہوا، خداوند کا طالب ہوا، اور خداوند نے اسے کیا کیا؟ ناکامی کو، اس کی شکست کو کامیابی میں تبدیل کر دیا. خداوند نے اس کی مدد کی کیونکہ اس نے بھروسہ کیا. خداوند ہمارا محکم پناہ گاہ ہے، ہمارا قلعہ ہے، اور جو اس میں بھاگ جاتا ہے، جو اس میں پناہ لے لیتا ہے، جو اس میں آ جاتا ہے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی
کبھی وہ دشمنوں کے سامنے گرتا نہیں ہے کیونکہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہم نے کلام میں سے سیکھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم آزمائش میں نہیں پڑتے کیونکہ کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے لوگ آزمائش میں پڑتے ہیں. بائبل مقدس میں جتنے نبی ہیں، جتنے خداوند کے رسول ہیں، آزمائے گئے، لیکن انہوں نے ایک کام جاری رکھا کہ خداوند پر بھروسہ کیا اور دعا کی، اور ان دعاؤں کا اثر اتنا مؤثر تھا، اتنا گہرا تھا کہ خداوند نے بڑے بڑے معجزات کیے، خداوند نے بڑے بڑے کام کیے، کیونکہ دعا میں قوت پائی جاتی ہے. دعا سے بندھن ٹوٹتے ہیں، دعا سے وہ کام ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جو ناممکن کام ہے، جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم روح میں جاگتے ہیں، ہم روح میں بیدار رہتے ہیں، ہم روح میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم روح میں شفایت کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند شفایت کنندہ کو پسند کرتا ہے. ہم جس طرح سے ابراہیم کا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی قوم کے لیے شفایت کی، اور جب شفایت کی تو قوم بچ گئی، اس کا گھرانہ بچ گیا، اس کے لوگ بچ گئے، صرف اس لیے کہ خداوند کے سامنے اس نے جرأت کی بات کرنے کی. حقیقت میں دعا کرنا خدا سے باہم گفتگو کرنا ہے، خداوند سے دوستی کرنے کا نام ہے دعا کرنا. جب ہمارا خدا کے ساتھ گہرا شخصی تعلق ہوتا ہے تو خداوند ہمارے قریب ہوتا ہے، خداوند ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری ساری کمیوں کو پورا کر دیتا ہے. خدا یہوہ یری ہے، وہ جو کچھ ہم نہیں کر سکتے وہ ہمیں اسی ٹائم بر وقت ہمیں مہیا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. ہم نے اسی لیے روح میں جاگتے رہنا ہے، اس حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارا روحانی سانس ہے. اگر ہم دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم روحانی طور سے مردہ ہیں، اور مردہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، زندہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ہم دانیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دانیل اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، یہاں پہ دانیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خدا کا بہت بڑا نبی ہے، بہت بڑا خدا کا ماننے والا ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا ہے. اور دانیل کی زندگی میں ایسے ایسے کام ہوئے، ایسے ایسی باتیں ہوئی، ایسا یعنی کہ اس کی لائف میں ہوا کہ جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. پہلی تو بات، وہ ایک غلام تھا، اور غلام کو خدا نے اس قدر عزت دی کہ ساری دنیا میں وہ سب سے نمایاں، سب سے الگ، خوبصورت نوجوان، خوبصورت حکمت سے بھرا ہوا، روح سے بھرا ہوا وہ شخص تھا، کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ تھا. اور جب دانیل کیا کرتا ہے، دانیل اس کا 6 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز دن میں 3 بار دعا کرتا ہے، ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے. لیکن میں بڑی حیران ہوں کہ دانیل کو جب معلوم ہے کہ مجھ پہ موت کا حکم مجھ پہ جاری ہے، کہ جو اپنے خدا سے ہٹ کر، جو اپنے کسی اور معبود سے دعا کرے گا، اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ دانیل کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، آزمائش میں وہ پڑے گا، اسے معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش کرو، اس بات پر عمل کر رہا ہے. اس جملے کو اس کی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے، جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستک ہو گئے ہیں تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ موت مجھ پہ طاری ہے، موت کا حکم مجھ پہ جاری ہے، لیکن وہ ڈرا نہیں، نہ بادشاہ سے، نہ بادشاہ کے لوگوں سے، نہ بادشاہ کے قوانین سے، نہ بادشاہ کی کسی بات سے ڈرا نہیں، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر روز دن 3 مرتبہ دعا کرتا ہے حسب معمول. کتنی عجیب بات ہے. اور میں حیران ہوں کہ جب انسان کو پتا ہونا کہ میں نے مرنا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، لیکن میں دانیل کی لائف میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک بہادر شخص ہے، اور وہ ڈرا نہیں. اسے معلوم ہے کہ مجھے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا، لیکن خداوند کی قدرت اس کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی.
ساری دنیا نے مانا کہ دانیل کا خدا زندہ خدا ہے، ساری دنیا نے مانا کہ اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے، اس دھرتی میں صرف اگر کوئی خدا ہے تو وہ دانیل کا خدا ہے، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ دانیل کے خدا کی کو صرف سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نہ ہی اس کو سجدہ کیا جائے۔ آپ یقین کریں کہ دانیل کے وسیلہ سے کتنا بڑا کام ہوا، دانیل کے وسیلہ سے خدا نے معجزہ کیا، دانیل کے وسیلہ سے خدا نے اتنی بڑی اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ ساری دنیا نے مانا کہ وہ دانیل کا خدا زندہ خدا ہے، اور شیروں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور بادشاہ جو دانیل سے بہت محبت کرتا ہے اب اس کے لیے پریشان ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھوکے شیر ہیں اور وہ دانیل کو کھا گئے ہوں گے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، پوری رات سویا نہیں، حالانکہ بادشاہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بادشاہ آرام سے سو سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ دانیل سے محبت کرتا تھا، دانیل اس کا دوست ہے، دانیل سے اس کا لگاؤ ہے، اور وہ دانیل کے لیے پریشان ہو گیا، پوری رات جاگتا، اور اس نے کوشش کی کہ دانیل کو بچائے، لیکن وہ دانیل کو نہ بچا سکا، کیونکہ حکم بادشاہ نے خود ہی جاری کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ساری رات گزر گئی، اور بادشاہ صبح سویرے گیا اور جا کر اس نے دانیل کو آواز کی، دانیل دانیل۔ اب دانیل فوراً اٹھا، کیونکہ دانیل کو معلوم تھا کہ بادشاہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، کیونکہ جب جسے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ میری خبر لے گا۔ اب بادشاہ نے کیا، فوراً گیا۔ میں کارٹون مووی دیکھ رہی تھی، تو بادشاہ سب سے سویرے ہوتے ہی، جس طرح سے وہ پوپ اٹھتے وقت بادشاہ فوراً پہنچا، اور اس نے دانیل کو پکارا، اور دانیل نے جواب دیا کہ ہاں بادشاہ، جیتا رہے، میں زندہ ہوں۔ اب کیا ہوا، بادشاہ جب اس کی آواز سنی تو بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے کہا پتھر ہٹاؤ اور اسے باہر نکالو، اور آپ یقین کریں اس کو باہر نکالا گیا، اور اسے زر نہ ہوئی، اس کا بدن بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ گیا، اور شیروں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ عجیب بات ہے کہ شیروں نے اسے کچھ نہیں کہا، شیر اسے کچھ کہہ ہی نہیں پائے، کیونکہ وہ خدا کے اختیار میں تھے، خدا نے ان کے منہوں کو بند کر دیا، اور شیروں نے اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اور کیا ہوا، جو اس نے سوچا تھا دانیل کے لیے وہی اس کے لیے ہوا۔ جو اس کے رفیق تھے، جو اسے گرانا چاہتے تھے، جو اسے مارنا چاہتے تھے، بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنوں نے یعنی کہ دانیل کی مخالفت کی ہے ان سب کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے۔ اور آپ یقین کریں جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو یعنی کہ شیر اس قدر بھوکے تھے کہ شیروں نے ان کی ہڈیاں بھی توڑ دی، ہڈیاں بھی نہ ان کی بچی، اتنے بھوکے تھے۔ آپ یقین کریں کہ کیا نتیجہ ہوا، نتیجہ یہ ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم آزمائش میں بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ آزمائش میں ہم اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہم نے دعا کو جاری رکھنا ہے، ہم نے خدا کو چھوڑنا نہیں، ہم نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اپنی دعا کو ہم نے دل میں دعا کرتے رہنا ہے۔ ضروری نہیں آپ سب کے سامنے دعا کریں، اگر آپ راستے میں اکیلے کھڑے ہیں یا سفر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں تو آپ اپنی شخصی دعا کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ سر جھکائیں اور دعا کریں، سب کو معلوم چلے، پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ دعا کو شخص ہے، بلکہ دعا کو شخص میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے خدا اسے دے گا۔ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا جاگو اور دعا کرو۔ جب ہم جاگتے ہیں، جب ہم روح میں بیدار رہتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے، خداوند ہماری سہایتا کرتا ہے، خداوند ہمیں آزمائشوں میں گرنے نہیں دیتا، ہماری شکست کو ہماری فتح میں بدل دیتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے، ہمیں ناکام نہیں ہونے دیتا، ہمیں گرنے نہیں دیتا۔ یہ خداوند کے کلام کا اثر ہماری زندگیوں میں اور ہماری دعا گو لائف کا اثر ہماری زندگیوں، ہمارے خاندان، ہماری کلیسیا میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے سر کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایسی دعا گو زندگیاں بخشے۔ اے قدوس مہربان خدا، میں شکر گزار ہوں خدا نے خوبصورت لمحات کے لیے جو آپ نے بخش دیا ہے خداوندہ، زندہ خدا آج کے کلام کے لیے ہے خداوندہ، جو کلام ہے خداوندہ ہم نے آپ کے کلام سے سیکھا، جو میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہے خداوندہ۔ اے میرے پاک خدا، ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنے کا فضل بخش دیجیے ہے خداوند، ہر ایک کو دعائیت زندگی بخش دیجیے ہے خداوندہ، ہر ایک کو اپنے نام کی خاطر اٹھا کھڑا کیجیے ہے خداوندہ، تاکہ اے میرے پاک خداوندہ روح میں ایک ہو کر ہے خداوندہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش سے بچ جائیں خداوندہ۔ آزمائش سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ کریں، آپ کے سامنے ہے خداوندہ اپنی درخواستوں کو پیش کریں، اپنی التجاؤں کو، اپنی مناجاتوں کو، اپنی شکر گزاریوں کو صرف اور صرف آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ آپ ہمارے زندہ خدا ہیں، آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، آپ دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، آپ دعاؤں میں ہے خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں خداوندہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں خداوندہ، آپ ہمیشہ دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کو جواب دیں، آپ کے کان ہمیشہ مقدسین کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں خدا، اس بات کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں۔ آپ کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں حاضر و موجود ہیں خدا، میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو اے خداوندہ ان کی امید سے بڑھ کر کام کرتے ہیں خدا، آپ کا شکر ہو، آپ کا شکر ہو خداوندہ، جو کچھ مانگا پایا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔